بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي زدني علما آمين يا رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अपनी क्लास का आगाज़ हम अल्लाह ताला की तारीफ़ से करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया और तौफ़ीक और हिम्मत बख्शी कि हम उसकी किताब के साथ एक दिन और जुड़ें। सब तारीफ़, सब तौफ़ीक अल्लाह ताला ही की तरफ से है और अल्लाह ही के लिए तारीफ़ है। अल्लाह ताला हमसे कबूल करे और हमें सही बयान करने की और समझने की तौफ़ीक दे, आमीन। पिछली क्लास में जो बात हुई थी वो असल में रिवीजन ही थी और हमने कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स देखे थे जो उससे पिछली क्लास में हमने सबक पढ़ा था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का ज़िक्र उसमें और इब्लीस का जो किस्सा हमने पढ़ा आयत नंबर 39 तक और आखिरी आयत जो है कि वल्लज़ीन कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयात को झुटलाया यही लोग उलाइका अस्हाबुन नार यही लोग आग के साथी हैं यानी जहन्नमी हैं हुम फीहा खालिदून वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो इसमें इससे कनेक्ट करती हुई मैं चलूंगी कि जो पीछे आदम और इब्लीस का किस्सा बयान हुआ और मैंने बताया था कि यहाँ पर चूंकि अभी हम कुरान शुरू करें तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे बयान हुआ इसके अलावा और जगहों पे कुरान पाक में टोटल 7 दफ़ा ये किस्सा बयान हुआ है और यहाँ चूंकि अभी खिताब चल रहा है आगे और यहाँ से देखें आगे बनी इसराइल का जिक्र शुरू हो रहा है तो इसमें मतलब बहुत सारे लेसन थे हमारे लिए और एक ओवरऑल चूंकि आदम अलैहिस्सलाम मतलब हमारे जद्दे अमजद और उनकी जो वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो क़यामत तक उस तरह ही चलेगा यानी जो अल्लाह ताला का तरीक़ा है जिसको सुन्नतुल्लाह अल्लाह ताला ने कहा उसमें कोई तब्दीली नहीं। तो जो भी कुफ्र करेगा जो सिलसिला शुरू अंबिया का हुआ वहाँ से आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी थे हमें पता है और फिर जिन्होंने भी इनकार किया हर दौर में और अल्लाह ताला की आयत को झुटलाया तो जो आयत है आयत से भी मुराद यानी जो जो अल्फाज हैं कि जो भी अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की उन अल्फाज को जो सेंटेंसेस हैं जैसे ये देखें ये भी आयत हैं। इसके अलावा जो अल्लाह ताला की निशानियां हैं आफाक में जो कायनात में इर्द गिर्द फैली हुई हैं वो भी अल्लाह ताला की आयात का लफ्जी मतलब निशानी आयत निशानी वो भी निशानियां हैं। उसके अलावा जो मौजज़ात अंबिया को अल्लाह ताला ने दिए उनको भी अल्लाह ताला ने आयात कहा, ठीक है? तो मतलब हर तरह से अल्लाह ताला ने इंसान को बनी नौ आदम को जो समझाने की कोशिश की और बताया उसके बावजूद अगर कोई उनको झुटलाता है और उसका कुफ्र करता है तो फिर ऐसे ही लोग जो है वो अल्लाह ताला ने कहा कि वो जहन्नमी है, वो आग के साथी हैं। और चूँकि हमने देख लिया कि आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा ज़िक्र करने से मुराद यही थी कि जो सारे बनी नौ इंसान हैं, वो अल्लाह ताला ही की मखलूक हैं। अल्लाह ने उनको ना सिर्फ़ पैदा किया, मकाम दिया, तो अब उसका तकाज़ा क्या था? और हमने देखा कि खलीफा की क्या ज़िम्मेदारी, उसका तकाज़ा ये था कि अल्लाह की तरफ से जो भी हिदायत आए, बल्कि आयत आई भी थी कि जो फिर हमारी हिदायत की पैरवी करेगा, ठीक है? ये पिछली आयत कि फिर जब जब भी मेरी तरफ से हिदायत पहुँचेगी, तो जो उसकी पैरवी करेगा, उन पर कोई खौफ नहीं होगा और वो गमगीन नहीं होंगे। लेकिन अगर उस हिदायत की पैरवी ना की जाए, उसको झुठला दिया जाए अल्लाह ताला की आयत को, तो ये तो खुली बगावत है, ठीक है? यानी एक मखलूक होने के नाते हमारा हम ये डिज़र्व ही नहीं करते हम और ये हमारा मतलब बनता ही नहीं हक कि हम इनकार करें, बस हमें तो सर तस्लीम ख़म करना है खालिक के सामने। तो फिर इसका इनकार करना खुली बगावत है। ठीक है? और अल्लाह ताला की तौफ़ीक से हम अब जो आखिरी अल्लाह की आयत हैं, यानी जो पैगाम आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और अब ये आखिरी पैगाम कुरान जो है अल्लाह ताला की तौफ़ीक से हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं।
तो अल्लाह ताला हमें सही फ़हम के साथ इस पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि ईमान में खाली उसको मानना नहीं बल्कि उस पे अमल करना, ठीक है? और सच मानना और उस पे अमल करना दोनों शामिल है। तो फिर इंसान जो है वो जन्नत में अल्लाह ताला ने कहा कि फिर उन पे खौफ़ नहीं होगा, वरना अदरवाइज़ ये दूसरा ग्रुप जो है वो अस्हाबुन नार है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, आमीन। अल्लाह हमें इनमें से ना करे। बगावत का हतमी नतीजा जो फिर है ये जहन्नमी होना है और फिर उसमें हमेशा रहेंगे, ठीक है? और बार-बार हम बात करते हैं कि अल्लाह ताला का अगर कोई कहे कि नहीं भी अल्लाह तो बहुत गफ़ूर और रहीम है, अल्लाह तो माफ़ कर देगा, अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम में भेज के क्या करेगा? तो ये कुरान की इस तरह की आयत के सरीहन खिलाफ है ये बात। और ये हमारा ईमान इस बात का तकाज़ा नहीं करता कि हम इस तरह की इस तरह का फ़हम रखें। चलें आगे जो अब बनी नोए आदम की बात हो के जो जनरल एक खिताब था यहाँ तक, उसके बाद अब एक स्पेसिफिक जो है वो नेशन का ज़िक्र हो रहा है। शुरू करते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या बनी इस्राईल, ए बनी इस्राइल, उज़्कुरू निअमती, याद करो मेरी नेमत को, अल्लती वो जो अनअमतु, मैंने इनाम किया अलैकुम तुम पर, व औफू और पूरा करो बिअहदी मेरे अहद को, ऊफी बिअहदिकुम मैं पूरा करूँगा तुम्हारे अहद को, व इय्याया फरहबून और मुझसे ही तुम डरो। जैसे अभी पीछे मैं बात कर रही थी कि पीछे जनरल था एक बनी नौ इंसान को एड्रेस करके अल्लाह ताला ने बात की यहाँ तक जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में, ठीक है? लेकिन अब यहाँ से जो बात शुरू हो रही है बनी इसराइल की। बनी इसराइल कौन थे? बनी का मतलब तो बेटे है, ठीक है? और इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। शायद यहाँ पे होगा भी लिखा हुआ ना अगर आप यहाँ से हाँ जी। ठीक है, इसराइल के जो है इब्रानी का ये लफ्ज़ इसके मानी है अब्दुल्लाह के मानी में, जैसे हम अरबी में अगर बोलें तो अब्दुल्लाह बोलेंगे, वही मानी इसराइल के बनते हैं, यानी अल्लाह का बंदा। और ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और याकूब अलैहिस्सलाम कौन थे? हज़रत इसहाक के बेटे और इसहाक कौन थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे। तो यानी हज़रत याकूब जो हैं वो हज़रत इब्राहीम के पोते थे, ठीक है? और इनके 12 बेटे थे, जिनसे फिर यहूद के 12 कबीले बने और इन्हीं में सारे अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी नबी हुए वो हज़रत इब्राहीम की औलाद में ही हुए। और इब्राहीम की औलाद से आगे इसहाक और इस्माईल एक मिनट चलें अज़ान भी शुरू हो गई, अज़ान के बाद कंटिन्यू करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह अशहदु 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 ला हौला इल्ला
Nein. So. Gimana? اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام محمد رسول الله اللهم أصلح محمد الذي وعدت إنك رب آمين يا رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. चलो ठीक है, इंशाल्लाह शुरू करते हैं। तो मैं बता रही थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में हज़रत इसहाक और फिर इसहाक से याकूब और फिर इस याकूब की जो नस्ल है ना, यहीं से फिर सारे अंबिया आगे चले। तो याकूब का टाइटल इसराइल, तो इसीलिए बनी इसराइल फिर उनकी सारी औलादों को जो फिर आगे उनसे फैली उनको कहा जाता है और सारे अंबिया इनमें आए। तो अब एक जनरल हज़रत बनी नौ इंसान का ज़िक्र करने के बाद यहाँ से जो है वो एक स्पेसिफिक नेशन का ज़िक्र हो रहा है और ये इसको मकसद क्या है इसको लाने का, यानी इनका ज़िक्र क्यों अल्लाह ताला ने किया? इसका एक तो ये मतलब इसका मंशा या इसका मकसद एक तो ये हो सकता है कि ये सारे अंबिया इनमें आए, ठीक है? ये पिछले अंबिया को मानने वाले ये बनी इसराइल ही थे। तो इनमें अभी भी जो ऐसे कुछ लोग, और देखिए इसमें फिर ऐसी कैटेगरीज़ थी ना, और हमें पता है कि जो अंबिया आए और उनकी जो किताबें थी वो बदल चुकी थी, उसमें तब्दीली हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जो बुनियादी पैगाम या मेन कॉन्सेप्ट जो हर नबी का सेम है वो तो अभी इनमें सेम था, ठीक है? तो जो ऐसे कुछ लोग हैं बनी इसराइल में, अब डायरेक्ट उनको एड्रेस किया गया, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उनको डायरेक्ट एड्रेस करके कहा गया कि अभी जो इनमें ऐसे लोग हैं जो जिनमें कोई खैर का अंसर मौजूद है, तो वो इसको इस किताब को पढ़ के इस रेवलेशन को सुन के, इस पैगाम को सुन के इसकी सदाकत पर ईमान ले आए और इसमें इस जो दावत दी जा रही है इस कुरान में, राइट, उसमें ये शामिल हो जाए। कौन? बनी इसराइल में से जो खैर पर अभी भी कायम है और थे, और हमने देखा कि फिर उनमें से कुछ आए इस्लाम की तरफ, ठीक है? तो एक तो उनको डायरेक्ट एड्रेस करके उनको झंझोड़ा गया कि जो अभी हक पर है, तो वो एक मैसेज था उनके लिए कि अब इस दावत में शामिल हो जाओ, क्योंकि ये वही पैगाम है जो तुम्हारे अंबिया पर भी आया जिनको तुम मानते हो। और दूसरा, जो आम तौर पे मतलब जो यहूदी थे और जो अहले किताब थे बनी इसराइल के, उनको उन पर इत्माम हुज्जत, ठीक है? कि यहाँ से अब जो डिटेल में तकरीबन आगे 14वें रुकू तक यही जो है वो चल रही है बात, और थोड़ा-सा थीम ऊपर-नीचे होके उसमें कभी जो है वो अहले मदीना का भी ज़िक्र आ जाएगा, ठीक है? लेकिन बेसिकली एड्रेस इन्हीं से चल रहा है। तो अतमाम हुज्जत, हुज्जत कायम कर देना भी इसका मकसद था। आगे जो आयात आएँगी उसमें देखेंगे कि इनका जो जो आम तौर पे यहूदियों का बना हुआ था एक माइंडसेट, उसको अल्लाह ताला ने खोल-खोल के सामने रखा, बल्कि अगली आयत ही इंशाल्लाह हम देख लेंगे, ठीक है? तो इन पर साबित किया जा रहा है कि देखो तुम पर जो नेमतें अल्लाह ताला ने की थी, तुमने उनके साथ जो किया, अब वो इस यानी बनी इसराइल में जो दूसरा बनी इसराइल के साथ जो पैरेलल थी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नेशन, ठीक है? अब उनको ये मिला है, जो तुम्हें नसीब हुई थी, अब ये जो रहनुमाई का तुम्हें मनसब नसीब हुआ था, अब ये दूसरी कौम को नसीब हुआ है, ठीक है? क्योंकि तुम इसमें बुरी तरह नाकाम रहे हो, ये उनको बता दिया गया अभी आगे आयत में भी। इसके अलावा तीसरा जो मकसद है, ये फिर जो अब बनी इस्माइल के हैं या जिनको अब ये नेमत मिली है, जो अहले अरब थे, जिसमें अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मानने वाले होंगे, उनके लिए भी इस वाक़ये में तंबीह है कि अगर देख लो ये बनी इस्राइल का किस्सा देख लो, इन्होंने जैसे किया अपने अंबिया की तालीमात के साथ, अगर तुम भी ऐसे करोगे तो फिर तुम्हारा अंजाम भी वही होगा। अगर तुम भी नफ्स परस्ती में पड़ के तालीमात को बदलोगे तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो इनके साथ हुआ, जो बनी इस्राइल के साथ हुआ, ठीक है? और एक और जो इसमें मकसद हो सकता है वो इनको एज़ एन एग्ज़ाम्पल जो है वो यानी कोट किया जा रहा है, ठीक है? जिसमें बहुत सारे लेसन इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। तो अब यहाँ से जो खिताब डायरेक्ट बनी इसराइल से शुरू होके उसमें कहा क्या जा रहा है कि उज़्कुरू निअमती अल्लती,
मेरी नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की, ठीक है। नेमत कौन सी थी? नेमत ज़ाहिर है सारे अंबिया इन्हीं में आना एक बहुत बड़ी नेमत थी, उसके अलावा मुख्तलिफ नेमतों का ज़िक्र आगे चलकर भी आता जाएगा। और इनको याद करना जब कहा कि याद करो, तो याद करने से क्या मुराद है? याद करना क्या खाली रिकॉल करना? नहीं, याद करने से मुराद ये होता है कि उसका एतराफ़ भी करें, मानें उसका एहसान, दिल में भी एहसास रखें, ज़ुबान से भी एतराफ़ करें और यानी जैसे मैंने कहा कि कुछ हक़ परस्त जो बनी इसराइली थे, उनको ये भी कहा जा रहा है कि फिर उस नेमत पर अमल करते हुए यानी जो जितनी भी इनामात किए उसका जो हमारे आज़ा हैं, जो हमारे जवारिह हैं, उनसे अमल भी करें उस पर, ठीक है? उन नेमतों को उसी तरह इस्तेमाल करें जैसे उनको करने का हक़ है। तो ये सारा वो याद करने में आता है। कि वो नेमत याद करो जो मैंने तुम पर नेमत की और नेमत ऐसा लफ्ज़ है जो वैसे तो नेमत वाहिद है यहाँ पर लेकिन ये जमा के मानों में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो ये सारे इनामात इसमें शामिल हैं। और अल्लाह ताला ने कहा कि औफ़ू बिअहदी मेरे वादे को पूरा करो, मैं तुम्हारे वादे को पूरा करूँगा। अब ये कौन-सा वादा है? इसका ज़िक्र जो है वो सूरह माइदा में आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला ने किया है, मैं वहाँ से आपको आयत पढ़ के सुनाती हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि या वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराईल और अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से मीसाक लिया, वादा लिया और वो क्या वादा अल्लाह ताला ज़िक्र कर रहे हैं आगे मैं खाली तर्जुमा आपके लिए पढ़ देती हूँ कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से वादा लिया और हमने उनसे 12 सरदार मुकर्रर किए, 12 कबीले बनाए और अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम नमाज़ कायम करते रहो और ज़कात देते रहो और मेरे रसूलों पर ईमान लाते रहो और उनकी बातों की यानी उनकी इज़्ज़त और तौक़ीर करते रहो। अगर तुम ऐसा करते रहोगे, ठीक है? ये अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसा करते रहो तो और अल्लाह को कर्ज़ हसन देते रहो तो मैं तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर दूँगा और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करूँगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। फिर तुम में से जिसने इसके बाद इसका कुफ़्र किया, वो सीधे रास्ते से भटक गया। तो इसमें दोनों वादों का ज़िक्र आ गया। अल्लाह ताला ने कहा ना कि मेरे वादे को पूरा करो, मैं तुम्हारे वादे को पूरा करूँगा। तो अल्लाह ताला ने वादा इनसे क्या लिया था बनी इसराइल का क्या वादा था अल्लाह से कि नमाज़ कायम करते रहेंगे, ज़कात देते रहेंगे और जो भी रसूल आते रहेंगे, उन पर ये ईमान लेकर आएँगे, उनकी इज़्ज़त व तौक़ीर करेंगे, ठीक है? और फिर अल्लाह ताला का जवाब में क्या वादा था कि फिर अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं तुमसे तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दूँगा और तुम्हें जन्नतों में दाखिल करूँगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे उनको एज़ अ रिमाइंडर ये बताया जा रहा है क्योंकि उनकी बुक्स में पीछे ये वादे आ चुके थे, जिसका मैंने कहा कि सूरह माइदा में ज़िक्र है, मैंने वहाँ से आपको आयत पढ़ के दिखा दी। व इय्याया फ़रहाबून और मुझसे ही डरो। अब जो वादा पूरा करने का कहा तो उसका टूल भी बताया जा रहा है। देखिए कोई अपने वादे पर कैसे कायम रहेगा। ये डर जो है, जो कहा कि मुझसे ही डरो, ठीक है? तो ये एक टूल बन जाएगा जिससे अगर वो डरते रहेंगे अल्लाह ताला से तो फिर ये इनको मदद मिलेगी उस वादे को पूरा करने में, ठीक है? यानी उसके अहकामात की इताअत फिर आसान हो जाती है अगर कोई इंसान यानी डरता है रहे। और देखें जिससे हम डरते हैं ना फिर उसकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करते हैं। अगर किसी को दुनियादारी का डर हो सोसाइटी का डर हो कि अच्छा वो क्या कहेंगे या ये क्या होगा, तो फिर वो सोसाइटी के नॉर्म्स के मुताबिक ही काम करेगा, चाहे वो जो शरीयत के खिलाफ भी हो। तो जब अल्लाह ताला ने कहा मुझसे डरते रहो, मुझसे ही डरो, इय्या या जो ये देखिए ये वही स्टाइल है इय्या या का जो कि हमने सूरह फातिहा में देखा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, राइट? इय्या को शुरू में लाया गया वहाँ पे अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में हमने मतलब देखा कि अल्लाह हमसे ये एतराफ़ करवा रहा है कि तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझसे ही हम मदद माँगते हैं, ठीक है? एक्सक्लूसिव स्टाइल है ये। तो फिर यहाँ पे भी कि मुझसे ही सिर्फ़ डरो, राइट? और इसमें भी देखें फिर वो नहीं हो सकता कि अच्छा हाँ, भई अल्लाह से भी डरते हैं और अल्लाह की भी इताअत करें, लेकिन देखो दुनिया भी तो रखनी पड़ती है ना या उसके भी तो वो तकाज़े पूरे करने पड़ते हैं। नहीं, ई या सिर्फ़ मुझसे ही डरो, ठीक है? तरकीब जो है ना वो हमें बता रही है कि कितना इसमें ज़ोर दे के अल्लाह ताला कह रहे हैं मुझसे ही डरो और फिर जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला का डर और अल्लाह ताला की मर्ज़ी को ज़हन में रखेगा, उसके लिए आसान हो जाएगा अल्लाह के अहकामात और पर यानी अमल करना और इताअत करना। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। आमीन।
اور پھر جو آگے اب بات آ رہی ہے کہ وہ آمینو، ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ مجھ سے ہی ڈرو، اور پھر بنی اسرائیل کو ایڈریس کر کے ذہن میں رکھیں کہ ایڈریس ان اہل کتاب سے ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس پر ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کیا، ٹھیک ہے، جو میں نے نازل کیا، اور وہ کیا ہے جو میں نے نازل کیا، دیکھیں قرآن ہے۔ یہاں یہ وہ بات دیکھیں، اپنی کتابوں پر جیسے بھی ان کا ایمان تھا، جیسے بھی وہ عمل کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے، لیکن اب جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو اب میں نے نازل کیا، یہ کیا ہے، یہ مصدقا لما معکم ہے، جو تمہارے پاس ہے یہ اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ جو بنیادی پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا، جو بنیادی دین ہے کہ اصول ہیں، جو بنیادی ایمان کے تقاضے ہیں، وہ تو ہر دور میں سیم ہی رہے ہیں۔ کچھ شریعت جو ہے حرام حلال جس میں تو وہ مختلف ہوگی، جو باقی جو ایک دین، ایک راستہ جو ہے، ایک ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسل، ایمان بالملائکہ، یہ سیم ہے سب میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب جو ہے اس پر ایمان لاؤ جو اس کی تصدیق کر رہی ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی جو قرآن کا تصدیق کرنا ہے، یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے ان یہودیوں کے لیے، ان اہل کتاب کے لیے، ان بنی اسرائیلیوں کے لیے، کہ اس میں دیکھو وہی پیغام ہے جو تمہاری کتاب میں بھی ہے، اور اگر تم اس کا انکار کرتے ہو تو گویا تم اپنی کتابوں کا بھی انکار کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، ایک کتاب ہے جو کہہ رہی ہے کہ ہاں جو تمہارے پاس ہے وہ ٹھیک ہے، تو اگر تم اس کتاب کا انکار کرتے ہو تو گویا جو تمہارے پاس ہے تم نے اس کی بھی تکذیب کر دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب ایک بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے یہاں پہ بیان کیا، جو میں سمجھ رہی ہوں کہ جو تمہارے پاس ہے اس کی ہی تصدیق کرتا ہے، کوئی نیا تو نہیں ہے، تو اس کو ریجیکٹ کرنا مطلب جو تمہارے پاس ہے اس کو بھی ریجیکٹ کرنا ہے، تو ایسا نہ کرو، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کے ساتھ پہلے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، یعنی پہلے کفر کرنے والے، اب یہ نہیں سمپلی کہا کہ اس کا انکار نہ کرو، پہلے انکار کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ٹرینڈ سیٹنگ ہو جائے گی نا، اور یہ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان کے احبار تھے، جو ان کے علماء تھے بنی اسرائیل میں، ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، کیونکہ دیکھیں عوام جو ہے وہ علماء کی پیروی کرتی ہے، تو جو مطلب، اور ویسے بھی جو ان پڑھ عوام تھی، ہم آگے دیکھیں گے، وہ تو بس ان کے جو بتاتے تھے وہ اسی کو وہ مان لیتے تھے، تو اگر یہ جو ہے جو علماء ہیں اہل کتاب کے بنی اسرائیل کے، اگر وہ کریں گے تو پھر ان کے پیچھے باقی سارے بھی چلیں گے، تو کہا کہ تم پہلے نہ بن جاؤ اس کتاب کے انکار کرنے والے، قرآن کے کفر کرنے والے، تاکہ پھر تمہارے پیچھے پیچھے دوسرے بھی جو ہیں وہ چلیں، یا پھر پہلے کافر کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جیسے مطلب جیسے بگنرز ہوتے ہیں، یا جیسے ہی کوئی میسج آتا ہے اس کو لپک کے جو ہے وہ انسان جیسے کرتا ہے، پہلے پہل اولین میں سے جو ہو جاتا ہے نا، اولین سابقین جو ہیں، بلکہ تو ایمان لانے میں ان کو پہل کرنی چاہیے، اول نمبر پہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کافر نہ بن جاؤ، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو۔ اب یہ پھر وہی ایڈریس دیکھیں ان سے، یہ جو علماء ٹائپ کے لوگ تھے بنی اسرائیل میں، کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں کہ ایک نبی آئے گا، یہ کلیئر باتیں موجود تھی، اور اب اگر ان کو چھپا کے اور اس قرآن کو نہ مان کے اور اس کی جو ہے انکار کر کے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ کچھ چھپانا چاہ رہے ہیں، اپنی آیتوں کو بھی چھپا رہے ہیں جو ان کی کتاب میں، اور ان کے پیچھے دنیاوی فائدے ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری آیتوں کو نہ بیچو، جو ان کی کتابوں میں آیتیں نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ان کو نہ بدلو، بیچو کا مطلب ہے کہ ان کو یعنی ان کو بدل کے دنیاوی مفہوم میں، دنیاوی فائدے میں نہ تم وہ تھوڑا سا دنیاوی فائدہ حاصل نہ کرو۔ اب یہ تھوڑا سے فائدے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ واقعی دنیا کے لحاظ سے بھی تھوڑا سا ہو، ٹھیک ہے، میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں وہ بہت بڑے مال و دولت ہوں دنیا کے حساب سے، لیکن جتنا بھی دنیا کا فائدہ ہوگا وہ قلیل ہے، وہ بہت تھوڑا ہے، کیوں؟ کیونکہ آخرت کے فائدے کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ ایمان لا کر یا اپنی جو آیات ہیں ان کو اپنے لوگوں کو صحیح صحیح بتا کر وہ جتنا فائدہ آخرت میں حاصل کر سکتے ہیں، دنیا میں چاہے تو پوری دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں ڈال دیے جائیں تو وہ بہت ہی قلیل ہے اس کے مقابلے میں۔ اور
پھر جیسے میں نے کہا نا کہ اس قصے کو ایز این ایگزامپل بھی ہمارے لیے بیان کیا جا رہا ہے، تو پھر جب بھی ہم جو بھی حکم ہم پڑھیں گے نا ان کے بارے میں، وہ ہم نے اپنے اوپر بھی اپلائی کر کے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ دیکھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ایڈریس کیا، تو جب ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بھی باتیں جو آیات اللہ نے بیان کی تھیں ان کو مت بیچو، یعنی دنیاوی فائدوں کے لیے ان کو مت چھپاؤ یا مت چینج کرو، تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم آج جو ہے وہ دنیاوی فائدوں کے لیے جو علماء آج کے ہیں اس امت کے ہیں وہ بھی اس طرح کا کوئی کام نہ کریں کہ دنیاوی فائدوں کے لیے احکامات کو بدل دیں، ان کی ایکسپلینیشنز کو بدل دیں دنیاوی تھوڑے سے فائدے کے لیے، یہ ہمارے لیے لیسن بھی ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور بس مجھ سے ہی تم ڈرو، اگین دیکھیں وہی تقوی کا ذکر اگین آ گیا کہ مجھ سے ہی ڈرو، اور یہ وہ ایک کرائٹیریا ہوگا جو انسان کو صحیح راستے پہ رکھنے میں مدد دے گا، کیونکہ ڈر جب تک انسان کو ہوگا تو پھر وہ ان چیزوں کو فالو کرے گا جس کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، اور اگر وہ ڈر ہی نکل گیا تو پھر وہ انسان ظاہر اپنی مرضی سے کام کرے گا اور اب دنیاوی فائدوں میں جو ہے وہ پڑ جائے گا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو نہ باطل کے ساتھ ملاؤ، خلط ملط نہ کرو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ؟ یعنی دیکھیں تھوڑا سا جو ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے منع کیا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، ٹھیک ہے، اور وَلَا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ بھی مت، ٹھیک ہے، دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ مکس نہ کرو اور دوسرا یہ کہ چھپاؤ مت، کیونکہ یہ دونوں جیسے کہا نا کہ بدل لیتے تھے، یہ جو اپنے احکامات ایک تو بدل لیتے تھے، تو اہل کتاب اور جو اہل علم ہے، چاہے وہ اہل کتاب کے ہوں اہل علم یا ابھی جو امت مسلمہ کے بھی، دونوں کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے، ان سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ صحیح صحیح بات بیان کریں جو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، حق کو الگ کر کے بیان کریں کہ یہ حق ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے پھر وہ جو ہے جن کو وہ بتا رہے ہیں پھر وہ راہ حق پائیں گے نا، اگر وہ حق صحیح طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے، اور یعنی اس کی ایکسپلینیشن جب باطل کے ساتھ مکس نہ کریں، یعنی اب آیت تو وہاں سے ہی پڑھ کے بتائی جا رہی ہے لیکن اس کی ایکسپلینیشن غلط اگر کر دیں تو پھر وہ باطل کے ساتھ مکس ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یا پھر ویسے ہی کچھ آیات کو سکپ ہی کر دیں، یہ اس میں آ گیا کہ چھپاؤ بھی مت، دیکھیں، اور حق بتانا وہاں پہ دیکھیں اگر آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو جو بات صحیح آپ کو پتا ہے وہ آپ بتائیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں پوچھا جا رہا لیکن کچھ غلط چیز وہاں پہ بیان ہو رہی ہے اور آپ کو حق پتا ہے تو پھر اس کو وہاں پہ چپ رہنا بھی حق کو چھپانا ہے، حالانکہ آپ سے پوچھا نہیں گیا لیکن آپ کو پتا ہے کہ غلط چیز پھیل رہی ہے تو وہاں پہ بولنا بھی فرض ہے، پھر کیونکہ نہیں بولیں گے تو پھر حق کو چھپانے کے مترادف ہو جاتا ہے وہ، اور یہ ایسی چیز ہے کہ بہت ہی اہم حکم ہے یہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جانتے ہو، ٹھیک ہے، تمہیں خود اس بات کا علم ہے کہ کیا حق ہے کیا صحیح ہے، اور پھر اس کو جانتے بوجھتے تم نہ چھپاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اب اس سے ہمیں پھر نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ ایڈریس تو دیکھیں بنی اسرائیل سے شروع میں ہوا نا، اور جیسے میں نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ لیا تھا وہ یہی لیا تھا کہ نماز قائم کرتے رہو گے تم اور زکوٰۃ دیتے رہو گے، ٹھیک ہے، اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو گے، تو اب یہاں پہ بھی ذکر آ گیا دوبارہ نماز کا کہ اور نماز ایسی عبادت ہے جو ہر امت پر، نماز اور زکوٰۃ جو ہر امت پر فرض رہی ہے، خیر روزے بھی پچھلی امتوں پر بھی فرض رہے ہیں، تو اور سب سے بہترین طریقہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اور اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا حق ادا کرنے کا ہے، اللہ تعالیٰ کی ریممبرنس کا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ نماز ہی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم ان کو بھی دیکھیں، میں نے پھر کہا نا کہ ان کو بھی ایڈریس کیا گیا تھا، اور ہم اپنے آپ کو بھی آج دیکھیں کتنے ہم میں سے نمازوں کو ضائع کرتے ہیں،
اور نماز جو ہے وہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، جیسے ہی ایمان لائے، اب یہاں پہ پہلے حق کو چھپانے کی اور ایمان کی بات ہو رہی ہے، تو فوراً بات دیکھیں جو احکامات ہیں ان میں سب سے پہلا حکم نماز کا ہے۔ لٹمس ٹیسٹ ہے ہمارے لیے، اگر میں اس کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھوں تو 5 دفعہ دن میں ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہم نماز قائم کر رہے ہیں کہ نہیں، حی علی الصلاح کی کال آئی ہے، میں نے اٹینڈ کی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اپنا خود ہی جائزہ لیتے رہیں کہ ہم کتنے اوبیڈینٹ ہیں۔ زکوٰۃ تو چلو سال میں 1 دفعہ دینی ہے نا، لیکن یہ تو دن میں 5 دفعہ ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ تو بہت زیادہ نماز پہ بات ہوتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ بس عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اچھا، کیا رکوع کیا سیپریٹ ہے، نماز کا حصہ نہیں ہے؟ نماز کا بھی تو حصہ ہے۔ جب نماز قائم ہو جائے گی تو کیا پھر رکوع اس میں شامل نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا نا، لیکن اس کو سیپریٹلی بھی مینشن کیا ہے جس سے اس کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے۔ اب رکوع کا مطلب جھکنا ہے۔ اچھا، اس سے 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ رکوع کی اپنی الگ سے اہمیت پتہ چلتی ہے، اور دوسری مع الراکعین، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو باجماعت نماز کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہاں سے ملتا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ کرو، یعنی علماء کہتے ہیں کہ یہاں پہ باجماعت نماز اسپیشلی، پھر حدیث کے ساتھ ملا کے ہم دیکھیں گے تو مردوں کے لیے جو باجماعت نماز کی واجبیت ہے کہ ان پر واجب ہے کہ وہ باجماعت پڑھے، یہاں سے پتہ چلتی ہے۔ اچھا، اور دوسرا میں کہتی کہ رکوع کی اپنی بھی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ رکوع جو ہے سجدہ اور رکوع، رکوع جھکنا، تھوڑا جھکیں گے تو رکوع ہو جائے گا، زیادہ جھکیں گے تو وہ سجدہ ہو جائے گا۔ تو یہ نماز کے بہت اہم ارکان ہیں، ان کو سیپریٹ مینشن کیا، یعنی جس کا رکوع اور سجدہ صحیح نہیں، اس کی نماز ہی قبول نہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں احادیث سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک بندہ جو جلدی سے نماز پڑھ رہا تھا اور رکوع و سجود صحیح نہیں کر رہا تھا مسجد نبوی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ جاؤ اور نماز دوبارہ پڑھو، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ رکوع اور سجود صحیح نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، نماز پڑھنی بھی ہے لیکن پراپر رکوع و سجود کے ساتھ۔ اور پھر پچھلی بھی کلاس میں بات، حدیث کی کلاس میں جب مجھے یاد ہے بات میں کر رہی تھی کہ وضو کی ہم جو چیپٹرز میں پڑھ رہے تھے، تو نماز سے پہلے ظاہر ہے پرفیکٹ وضو ہونا، اور وضو نہیں تو پھر وہی بات ہے کہ وضو نہیں تو نماز بھی نہیں۔ یعنی کتنے سٹیپس انوالوڈ ہیں نا نماز کی قبولیت میں اور نماز کے صحیح ہونے میں، ان کے سب سے پہلے تو آپ وضو اچھے سے کریں، وہ صحیح نہیں ہوگا تو آپ کی نماز نہیں، کیونکہ جیسے نماز جنت کی چابی ہے اس طرح وضو نماز کی چابی ہے، ٹھیک؟ اور پھر نماز کی طرف آپ آ گئے، آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے، کیونکہ نیت اگر دکھاوے کیا تو کچھ بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد نماز میں جو ہے رکوع و سجود صحیح ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ نہیں تو پھر نماز قبول نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے سنت کے مطابق۔ اور پھر میں یہاں پہ ایک بات بس ریمائنڈ کرا دوں گی کہ کوئی بھی عمل ہم نے کرنا ہے نا تو اس کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ بلکہ مجھے یاد آ گیا جو انشاءاللہ ہماری ہفتے کی کلاس اب پیچھے ہوگی اس کورس کی وجہ سے جو شروع ہونے جا رہا ہے، تو وہی جو شیخ زین عرفان ہے، وہ ان کا جو اصول ثلاثہ کا پروگرام شروع ہوا نا، رات کو ہم اٹینڈ کر رہے تھے، امرین نے ماشاءاللہ ڈالا ہوا تھا گروپ میں ریمائنڈر، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ تو اس میں بھی مجھے یہ پوائنٹ، اصول ہے یہ دین کا، یہ کہ علم جو ہے وہ بہت ضروری ہے عمل کے لیے، ٹھیک؟ یعنی اور علم بھی اوتھینٹک علم آپ حاصل کریں، کیونکہ یہ اصول وہ جو ایک انٹروڈکٹری لیکچر تھا رات کو اس میں وہ ذکر کر رہے تھے، تو بس ایک دم مجھے ذہن میں آ گیا کہ ابھی جیسے میں بات کر رہی تھی کہ نماز ہم اچھے سے بھی پڑھیں، صحیح سے پڑھیں، تو وہ صحیح کیسے ہوگی ہماری نماز، رکوع صحیح کا کیسے پتہ چلے گا؟ علم حاصل کریں گے تو اس کا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے علم جو ہے وہ شرط ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کی، پھر ہی وہ سنت کے مطابق ہوگا، ورنہ وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر میں مطلب چلے بات کرتی بھی چلی جاؤں کہ الگ سے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ویسے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کو رکوع و سجود کا یقیناً پتہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کہ پیٹھ سیدھی کرنا رکوع میں ٹھیک ہے، بلکہ اس طرح آتا ہے کہ اگر آپ کی جو ہے وہ پشت پہ پیالہ رکھ دیا جائے تو وہ گرے نہ، اس طرح کا آپ کی سیدھی کمر ہونی چاہیے رکوع میں۔
اور سجدے میں بھی, اور سجدہ جو ہے وہ 7 ہڈیوں پہ ہے, ٹھیک ہے, 2 ہاتھ, 2 یہ جو ہے گھٹنے, ٹھیک ہے, اور پاؤں, اور پھر ناک اور ماتھے کی ہڈی, اس کو ایک ہی, کیونکہ ہڈی بیسیکلی ایک ہی, الگ سے جوائنٹ نہیں ہے وہ, تو یہ 7, ٹھیک ہے, 2 بازو جو ہاتھ ہیں وہ ٹچ کرنے چاہیے سجدے میں, اور گھٹنے, اور جو آپ کی دونوں پاؤں ہیں, پاؤں کی انگلیاں ہونی چاہیے قبلہ کی طرف, ٹھیک ہے, اور پھر ناک جو ہے وہ ضرور ٹچ کرنی چاہیے, ناک اور ماتھا, ٹھیک. تو یہ انشاءاللہ باقی اگر کسی کو ڈیٹیل میں پوچھنا ہوگا تو پھر وہ کلاس کے بعد پوچھ سکتے ہیں. اگلی آیت بھی بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے, اتأمرون الناس بالبر, کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, وتنسون انفسکم, اور تم اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو, وانتم تتلون الکتاب, اور تم کتاب, حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو, افلا تعقلون, کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے. بہت ہی اہم آیت. اور پھر دیکھیں ایڈریس یہاں پہ بیسیکلی ان لوگوں کو ہے جو علماء کی کیٹیگری میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ علماء جو ہیں وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں. بات انہی کی, بنی اسرائیل کو ایڈریس کیا ہے شروع میں, لیکن یہ ایک جنرل اصول کے طور پر ہم بھی اس کو ذہن میں رکھیں گے. تو اللہ اکبر, بہت اس میں جو ہے وہ تنبیہ ہے. اور ایسے لوگ جن کا یہاں پہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ پہلے اس کے کافر نہ بن جاؤ اور اس پر ایمان لاؤ, تو وہاں پہ میں اسکپ کر گئی یہ, کہ حضرت وہ جو اس کے پہلے کافر نہ بن جاؤ سے, یہ میری نظر پڑی کہ میں نے اس کا ذکر نہیں کیا, کہ اس کی ضمیر جو ہے وہ یا تو قرآن کی طرف ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے, کیونکہ دونوں ہی صحیح قول ہیں, دونوں ہی. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور ان کے پہلے کافر بنے تو قرآن کے بھی ہوئے, کیونکہ یہ انٹر کنیکٹڈ ہے. جس نے قرآن کا انکار کیا گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا, ٹھیک ہے, تو یہ اس کا مفہوم تھا اس میں. اچھا, تو ابھی جو بات ہم کر رہی تھی میں کہ کیا لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو, ٹھیک ہے. اور دیکھیں بگاڑ بھی وہیں سے پیدا ہوتا ہے جب علماء جو ہیں وہ خود اس پر عمل نہ کریں. اور ایک حدیث کے مطابق, ایگزیکٹ حدیث کے الفاظ نہیں یہاں لکھے ہوئے, یہاں پہ بھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ ان کی زبانوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جائے گا. استغفر اللہ, جہنم میں آگ کی کینچی سے کاٹا جائے گا ان کی زبانوں کو, جو زبانیں دوسروں کو حکم کرتی ہیں اور خود عمل نہیں کرتی ہیں. استغفر اللہ العظیم, اللہم لا تجعلنا منہم. اس کا ایک مطلب, کیونکہ اس آیت کو لے کے ویسے میں خود بھی بہت, کیونکہ جب اسٹوڈنٹ لائف میں بھی تھی, میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں, تو جب باجی نے ہماری یہ آیت پڑھائی ہمیں, تو خیر الحمدللہ وہ دل میں اتری آیت. اس کے بعد جب میں نے یہ کمپلیٹ کر لیا نا قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر, تو اس کے بعد باجی نے مجھے کہا کہ اب جو ہے نا تم اس طرف آؤ, کرانے کی طرف آؤ نا. تو میں نے کہا نہیں باجی میں کیسے کرا سکتی ہوں, بالکل بھی نہیں میں کرا سکتی ہوں, کیونکہ میں تو خود ظاہر ہے ابھی مجھے بہت سیکھنا ہے اور بہت عمل کرنا ہے. تو اور پھر میں نے بس یہ آیت بھی مجھے ذہن میں نے باجی کے ساتھ شیئر کی, تو باجی کہتی ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب, کیونکہ دیکھیں کوئی بھی انسان پرفیکٹ تو نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, کہ وہ ہر چیز پہ خود بھی عمل کرے. یقیناً کوشش ہماری ہوگی, ہم سب کی کوشش ہوگی کہ جتنا جتنا ہم علم حاصل کرتے جائیں اس پہ عمل بھی کرتے چلے جائیں, ٹھیک ہے, لیکن پرفیکٹ کوئی نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو میں اپنی فیلنگ آپ سے میں شیئر کروں, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ جب تک ساری چیزوں پہ عمل نہیں کروں تو میں کیسے تو لوگوں کو بتاؤں گی, کیونکہ لوگوں کو بتاؤں گی تو پھر یہ آیت جو ہے میرے ذہن میں تھی کہ میں خود عمل نہیں کر رہی اور لوگوں کو بتا رہی ہوں. تو پھر باجی نے کہا کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ انٹینشنلی جو ہے آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے رہے ہیں اور جان بوجھ کے خود عمل نہیں کر رہے ان چیزوں پر, تو وہ جو ہے وہ فالٹی ہیں اور وہ ظالم لوگوں کی کیٹیگری میں آئیں گے. لیکن بتقاضائے بشریت, انسان ہونے کے ناطے اگر ہم سے ہو جا رہا ہے, ٹھیک ہے, غلط کے عمل نہیں ہو رہا, تو وہ اس میں نہیں آتا, ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی یقیناً, اور پھر اچھا, تو ایک تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو شروع کا تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا, کہ میں ڈرتی تھی کہ نہیں مجھے نہیں کسی کو بتانا کیونکہ میں خود تو عمل نہیں کرتی, ٹھیک ہے, تو وہ شروع کا تھا. لیکن اب کی میری فیلنگ جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں بات پھر بھی وہی ہے کہ ابھی بھی عمل تو پورا نہیں ہے, عمل میں تو ہم بہت پیچھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور وہ عمل ہمیں کرنے کی توفیق دے جو اللہ کے پاس قابل قبول ہو. لیکن
जो दूसरों को बताने का और इस से कनेक्ट होने का एक जो मुझे फ़ायदा नज़र आया ना, वो ये है कि एटलीस्ट हमारी खुद की भी हमारे पास रिमाइंडर्स आते रहते हैं। यानी अगर मैं जब भी दूसरे को बताती हूँ, तो एक दफ़ा मुझे अपने गिरेबान में झाँकने का भी मौका मिलता है और मैं सेल्फ एनालिसिस भी इंसान का होता रहता है और मतलब अपनी जो इंसान के अंदर की शर्मिंदगी है, वो ताज़ा होती है कि देखो मैं दूसरे को बता रही हूँ, अच्छा मुझे खुद तो अमल नहीं करना। कर रही मैं, तो अच्छा मैं खुद भी इंशाल्लाह अब अमल करूँगी, ठीक है? यानी अपना एक रिमाइंडर अगर अपना तज़किया भी साथ-साथ मेरा ये एक्सपीरियंस है कि इंसान करता रहता है। कनेक्टेड जो रहता है, बताने से क्या होता है कि कनेक्टेड रहता है। वो आप दूसरे को बता रहे हैं तो आपके अपने लिए भी एक रिमाइंडर है असल में। तो ये फ़ायदा भी है लोगों को भलाई की, नेकी की बातें बताने का, ठीक है? लेकिन अगर इंटेंशनली हम सिर्फ़ दूसरों को ही लेक्चर झाड़ते रहें और खुद अमल नहीं करेंगे, तो फिर वो एक वार्निंग भी है। ठीक है? जो मैंने आपको बता दिया कि अल्लाह ताला वो हदीस के मुताबिक अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जो है वो जहन्नम में आग की कैंचियों से उनकी ज़ुबानें काटी जाएँगी। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। लेकिन अब इस को डर को लेके हमने इस फ़ील्ड से हटना नहीं है क्योंकि एक तरफ दूसरी वो भी आयत है ना बल्लिगु अन्नी वो भी हदीस ही है। बल्लिगु अन्नी वलो आया मेरी तरफ से पहुँचा दो चाहे एक आयत ही हो, एक हुक्म ये पता हो वो दूसरों को पहुँचा दो, ठीक है? तो दोनों मैंने आपके सामने पर्सपेक्टिव रख दिए, इन दोनों को लेके हमें चलना है, ठीक है? सिर्फ़ इस डर से कि हम खुद अमल नहीं कर रहे, तो हम जो है वो दूसरों को बताएँ भी ना, ये भी बात गलत हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि वो उस हदीस की नाफ़रमानी हो जाएगी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहुँचा दो मेरी तरफ से जो एक हुक्म भी तुम्हें पता चले, तो उसकी नाफ़रमानी हो जाएगी, ठीक है? और क्योंकि जब भी हम कोई हुक्म हम पढ़ते सुनते हैं तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हाँ, हमने अमल करना है और अल्लाह से तौफ़ीक माँगनी है कि हम खुद भी उस पर अमल करें, ठीक है? लेकिन अगर इंटेंशनली हम अमल नहीं करते तो फिर इस कैटेगरी में आ जाएँगे, तो अल्लाह बस दोनों चीज़ों को साथ लेके अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं हाँ, कि तुम पढ़ते हो व अंतुम ततलून अल किताबा और फिर अफ़ला ताक़िलून क्या तुम अक्ल नहीं रखते? तुम पढ़ते हो किताब में यानी जो किताब में यानी अब सारे अहकामात जो हैं वो हमें पता ये जो है ये किताब जो अमल होगा, जो इल्म होगा वो किताब का इल्म जो है वो हम फैलाएँगे, ठीक है? और उसी पे हम खुद भी अमल करेंगे और उसी की रोशनी में अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि तुम अक्ल नहीं रखते? तुम्हें समझ नहीं है कि तुमने उस पे अमल करना है। वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलात और मदद माँगो वस्ताईनु मदद माँगो सब्र और सलात से। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला और ये बहुत भारी हैं इल्ला अलल ख़ाशिन लेकिन जो ख़ाशिईन हैं, खुशू करने वाले हैं उन पर नहीं। अब जब ये देखें अमल की बात आ रही थी ना पीछे, तो अमल यकीनन जब हम अमल करने पे आएँगे शरीयत पर तो बहुत सारी हमें मुश्किलात पेश आ सकती हैं यकीनन। जब हम उस इल्म को फैलाने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। मुझे सूरह असर ज़हन में आ गई है एकदम, ठीक है? क्योंकि उसमें भी है ना इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र बेशक इंसान नुकसान में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस स्वालिहात यहाँ तक तो फिर भी शायद हम कर लें कि शायद वो खसारे में नहीं है जो ईमान लाए और अमल किए। अगली जो बातें हैं 2 वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र ये वाला जो है ना 2 पार्ट सक्सेसफुल होने के, ये हम में से शायद बहुत कम लोग कर पाते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम ये पूरा चारों जो है चीज़ें आमनू व आमिलुस स्वालिहात नेक अमल किए जिन्होंने वो खसारे से बाहर हैं और जो ईमान लाए और नेक अमल किए, ठीक है? ये 2 तक हम महदूद ना रहें। कुछ तो सिर्फ़ एक पर ही महदूद हैं कि वो बस उनको लगता है कि हाँ, ईमान ले आए तो हम कामयाब हैं, ठीक है? और कुछ जो है वो ठीक है, अपने ईमान के साथ वो कहते हैं ठीक है भई नेक अमल भी हम कर रहे हैं, ठीक है, मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, मैं रोज़े रख रही हूँ, मैं ज़कात देती हूँ, ठीक? अ, मैं सच बोलती हूँ, तो ये नेकियाँ मैं कर रही हूँ, तो बस मैं कामयाब हूँ। नहीं, अगला क्राइटेरिया भी है, ठीक है? तो बस ये अपने-अपने यानी आप कह लें कि लेवल्स हैं, कोई सिर्फ़ ईमान ला के समझ रहा है कि ठीक हूँ मैं, कोई नेक अमल करके समझ रहा है मैं ठीक हूँ
اگلی بات ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی ہم نے تلقین بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اب دوسروں کو بھی بتانا ہے. پھر دیکھیں کنیکٹڈ ہے پچھلی آیت سے کہ بتانا بھی ہے، اور پھر بتانا جو ہے نا وہ عمل کے ساتھ بھی مشروط ہے کہ ہم خود بھی عمل کریں. سبحان اللہ، یعنی بہت قرآن کے جو ہے نا کنیکٹڈ احکامات ہے اسلام کے دین کے، کنیکٹڈ ہیں، ہم ان سے نکل نہیں سکتے. ٹھیک ہے، خالی ایمان لا کے رکنا نہیں، عمل بھی کرنا ہے، اور عمل کرنا ہے تو دوسروں کو بھی بتانا ہے، دوسروں کو بتانا ہے تو عمل بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ کنیکٹڈ باتیں ہیں. اور پھر اس پہ صبر کی بھی وصیت کرنی ہے دوسروں کو بھی، اور خود بھی صبر کرنا ہے اور دوسروں کو بھی وصیت کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور صبر بھی خود کتنا بڑا ایک اٹ سیلف ٹاپک ہے. صبر کا لفظی مطلب ہے رکے رہنا. ٹھیک ہے، اب کس چیز سے رکنا ہے؟ پریشانیاں آئیں تو گھبرانے سے رکنا ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو کہیں ہم اس کو نہ روک دیں، اس چیز سے رکنا ہے. ٹھیک ہے، اطاعت پہ صبر کرنا ہے. یعنی میں صبر، یعنی میں تو فالو کر رہی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہوئے اس پہ چل رہی ہوں فار ایگزامپل، لیکن میرے ارد گرد لوگ جو ہیں وہ ایسے نہیں چل رہے اور وہ بہت مزے میں ہے اور بہت فائدے میں ہے، تو میں اب اس اطاعت پہ صبر کروں کہ نہیں، مجھے لوگوں کو دیکھ کے اپنا جو ہے اطاعت کا راستہ نہیں چھوڑنا، اطاعت پر صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور گناہوں کو چھوڑنے پہ صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے، مشکلات پر صبر کرنا ہے، کوئی کلیمٹیز آ جائیں، کوئی نقصان ہو جائے پیسے کا، جان کا، اس پر صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اور اسپیشلی یہاں جو پیچھے سے اگر ہم کنیکٹ کریں تو اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت اور تبلیغ میں جو پریشانیاں آئے، رکاوٹیں آئے، مصروفیات کی، ہر چیز کی کبھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ اچھا مجھے تو یہ پرابلم ہے. ہر چیز پہ صبر کرنا اور اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور نماز کی پیچھے بھی بات ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہوتی تھی آپ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. سبحان اللہ، نماز جو ہے وہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہے، ڈائریکٹ کنیکشن ہے نا، کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں. الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج کہا گیا ہے نماز کو. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کہہ رہے ہیں ایاک، جو سورہ فاتحہ ہے پوری، اس میں ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نماز کا حصہ ہے نا، کوئی نماز ہماری کوئی رکعت اس کے بعد مکمل نہیں ہو رہی، اور پھر ہم اس میں کہہ رہے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ تو پاک ہے. یعنی ڈائریکٹ اللہ سے کو خطاب کر کے ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، تو ڈائریکٹ ملاقات ہے. کبھی بھی ہمیں کوئی مشکل ہو، اللہ کرے کہ ہم اس کیٹیگری میں آئیں جو نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگتے ہیں، نماز سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو پورا کرنے کی توفیق دے. اور آج ہمارا کیا حال ہے دیکھیں ذرا، ہم غور کریں، کتنے ارد گرد ہمارے لوگ ہوتے ہیں کہ ذرا سی ان پہ مشکل آئی تو سب سے پہلے ان کی نماز چھٹتی ہے. استغفر اللہ. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اچھا ذرا میں اس پریشانی سے نکلوں، اچھا میرا دماغ ہی نہیں چل رہا، میری اس پریشانی کی وجہ سے میرا دماغ اتنا معاف ہے، میری روٹین اتنی اپسیٹ ہے، ذرا سی روٹین سیٹ ہوتی ہے تو پھر میں نماز شروع کروں گی. اللہ اکبر، یعنی ٹوٹلی اپوزٹ ہے یہ طریقہ کار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے، اور جو اللہ تعالیٰ یہاں حکم دے رہے ہیں اس سے. اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ جب پریشانی آئے تو نماز سے مدد مانگو، اور ہماری پریشانی میں نماز ہماری چھٹ جاتی ہے. ذرا میری طبیعت خراب ہو تو میری نماز سب سے پہلے چھٹے گی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، فہم کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو صبر اور نماز جو ہے نا، یہ دیکھیں ہر اللہ والے کے 2 بڑے ہتھیار ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، نماز کے ذریعے مومن کا رابطہ ہے، میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ ڈائریکٹ رابطہ اللہ تعالیٰ سے استوار ہوتا ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ رابطہ اللہ سے کر کے آپ اس سے مانگیں اور وہ آپ کو نہ عطا کرے. ٹھیک ہے، اور دیکھیں حدیث میں آتا ہے اذا حزبہ امر فزع الى الصلاۃ، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم معاملہ پیش آتا، جو ابھی میں آپ کو حدیث کوٹ کر رہی تھی. ٹھیک ہے، جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف رجوع کرتے، نماز کا اہتمام کرتے. ٹھیک ہے،
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کر لے۔ اچھا، پھر جو خشوعت کا آگے ذکر خشیت کا ذکر آیا، ٹھیک ہے۔ خشیت خشوع کیا ہوتا ہے؟ نماز کی پابندی جو ہے نا، یہ عام لوگوں کے لیے تو مشکل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن خشوع و خضوع کرنے والوں کے لیے یہ بہت آسان ہے، بلکہ اطمینان اور راحت کا باعث ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو قیامت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ گویا قیامت پر یقین اعمال خیر کو، نیک اعمال کو آسان کر دیتا ہے، اور آخرت سے بے فکری جو ہے وہ انسان کو بے عمل بلکہ بد عمل بنا دیتی ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ نیک پڑھنا، جیسے نماز پڑھنا ایک نیکی کا عمل ہے، ٹھیک ہے، تو وہ عمل نہیں انسان کرے گا تو وہ بے عمل ہو گیا، ٹھیک، ایک تو یہ، اور پھر اس کی بجائے وہ غلط کام اگر کر رہا ہے، گناہ کے کام کر رہا ہے، تو وہ بد عملی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو جو ڈسکنیکشن ہے، جو یعنی آخرت سے، آخرت کا جو ایک تصور ہے، جو ہم شروع میں بھی سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں الحمدللہ ہم پڑھ آئے ہیں، مومنوں کی خصوصیات ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، جنت جہنم کا، اور وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کا تو پورا یقین ہے ان کو، ریفریش رہتا ہے ہر وقت آخرت کا تصور ان کے ذہن میں، وہ پھر جو ہے وہ یقیناً ان کے لیے آسان ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پورے خشوع و خضوع سے، اور اللہ تعالیٰ خشیت جھکنے کو کہتے ہیں، یعنی ہمبلنس، ہیوملٹی ان میں ہوتی ہے، وہ پھر جو ہے وہ ان کے لیے تو بہت آسان ہے، بلکہ ان کے لیے نعمت سے کم نہیں ہے نماز۔ اللہم اجعلنا منہم، جو خشوع رکھنے والے ہیں نا، ان کے لیے تو یہ نماز ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک ذریعہ ہمیں دے دیا کہ ہم اس کے ساتھ رابطے میں رہیں اور اس سے مانگے۔ اور آپ یقین کریں کہ، اور آپ نے یقیناً، بلکہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ پھر وہ جو مصلے پہ بیٹھ کے جو آپ اگر پریشانی ہو، اور پھر جو آپ کا اللہ سے رابطہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور پھر جو انسان اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے کہ ہاں میں نے اپنے رب سے کہہ دیا، میں نے اپنا معاملہ رب کے سپرد کر دیا، تو پھر وہ جو سکون اور وہ جو اطمینان انسان کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ اور جو خاشعین ہیں، دیکھیں اس کی جو ہے آگے یہ لا لکھا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ آگے چل رہی ہے ابھی آیت، اور وہ خاشعین کون ہیں؟ الذین یظنون، وہ جو ظن جو ہے نا قرآن میں، یہ ظن گمان کے معنی میں بھی ہے، کہ وہ خیال کرتے ہیں ایسے، اور ظن یقین کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ یقین کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جو خاشعین ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، جس کو میں آخرت سے کنیکٹ کر رہی تھی، کہ جو آخرت کا تصور اور یہ یقین کہ اپنے رب سے ہم ملاقات کرنے والے ہیں اور اسی کی طرف ہمارا رجوع ہوگا، یہ یقین جن کو ہوتا ہے وہ خشوع رکھنے والے ہوتے ہیں، اور پھر ان کے لیے نماز جو ہے وہ ایک نعمت سے کم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمارا وہ آخرت کا تصور، اچھا، اور آخرت کا تصور، آخرت کی جواب دہی کب فریش رہے گی؟ ورنہ تو انسان بھولا رہتا ہے آخرت کو۔ تو یہ جو ہماری ایک ایفرٹ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ قرآن، کیونکہ قرآن کا ایک نام ذکر ہے، ٹھیک ہے، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا، بلکہ وہ جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی بات کی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ بے شک ہم نے ہی، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو وہاں اللہ نے قرآن کو ذکر کہا، ذکر کا مطلب ریمائنڈر، ٹھیک ہے، ذکر کا مطلب ایک ریمائنڈر، تو یہ قرآن ریمائنڈر ہے، یہی ہمیں جو ہے نا، یہ ہمارا یہ جو ہے کہ ہم اللہ سے ملنے والے ہیں، اپنے رب سے ہم نے ملاقات کرنی ہے، یہ قرآن ہمیں ریمائنڈ کرائے گا۔ اور قرآن اگر ہم خالی تلاوت کے طور پہ پڑھتے رہیں تو کہاں ہمیں یہ ریمائنڈ کرائے گا؟ وہ تو ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، ثواب ٹھیک ہے مل جائے گا، لیکن ریمائنڈر تو وہ نہیں بنے گا ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم قرآن کو
اس طرح پڑھیں کہ ہم جہاں پہ بھی سنیں. اچھا دیکھیں تلاوت کچھ لوگ جو ہے وہ برکت کے لیے تلاوت لگا چھوڑتے ہیں اپنی دکانوں میں اپنے گھروں میں. اللہ اکبر. لیکن اس کے اندر میسیجز کیا ہیں وہ نہیں جب تک ہمیں پتہ چلیں گے وہ ہمارے فائدہ نہیں دے گی. یقیناً فائدہ اس طرح تو ملے گا کہ ثواب ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے برکت بھی ہو جائے لیکن اصل فائدہ جو ہے وہ ہدایت ہے. اصل فائدہ جو ہے وہ یعنی یہ ایک ریفریشر ہے کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے جو پھر ہمیں پوری زندگی میں مدد دے گی ہمیں سیدھے راستے پہ رہنے کی اور ہمیں گاڈ کانشیس بنائے گی. وہ گاڈ کانشیس کا آج بھی میں بچوں کے ساتھ ایئر 10 میں ڈسکس کر رہی تھی. قرآن کا انٹروڈکشن کا ٹاپک چل رہا تھا کلاس میں اور اس میں جو ہے نا کہ ہدل للمتقین یہ قرآن گاڈ کانشیس پائز لوگوں کے لیے ہدایت ہے کیونکہ جن کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہاں مجھے رب کے ہاں جواب دہی کرنی ہے ٹھیک ہے یا ایک ہے جو یعنی جس نے مجھے غلط اور صحیح کا تصور دیا ہے اور وہ نیک جو ہے میں ایسے بچوں سے بات کر رہی تھی کہ اس میں مسلم اور نان مسلم کچھ نان مسلمز میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ وہ نیک ہیں. نان مسلمز ہیں لیکن وہ نیک ہیں. کیسے؟ کیونکہ وہ گاڈ کانشیس ہیں. جس بھی خدا پہ وہ ایمان رکھتے ہیں ایٹ لیسٹ ان کو اتنا تو پتا ہے مجھے یہ نہیں کرنا مجھے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے وہ صحیح کرتے ہیں. وہ بے ایمانی نہیں کرتے وہ جھوٹ نہیں بولتے وہ یعنی نقصان نہیں پہنچاتے دوسروں کو ٹھیک ہے وہ ہر صحیح چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ گاڈ کانشیسنس ہوتی ہے ٹھیک ہے. تو جس میں یہ کوالٹیز ہوتی ہیں نا صحیح کو صحیح کہنا اور کرنا اور غلط سے بچنا اور غلط کو غلط کہنا تو پھر امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے دے گا اور اللہ تعالیٰ پھر وہ صحیح تلاش کرنے والے صحیح راستے پر آ بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے. لیکن کچھ مسلمان ہوتے ہیں دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں لیکن ان میں یہ کوالٹی نہیں ہوتی. وہ صحیح کو صحیح نہیں کہتے غلط کو غلط نہیں کہتے اور یعنی یہ جو تقوی جو ایک گاڈ کانشیسنس ہوتی ہے کہ ہاں میں یہ غلط کرنے جا رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ مجھ سے پوچھے گا یہ ان میں نہیں فیلنگ ہوتی. جب نہیں ہوتی تو پھر وہ گناہوں میں بھی انوالو ہوتے ہیں ٹھیک ہے. تو بہرحال اس قرآن سے ہدایت لینے کے لیے خشوع و خضوع اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہمیں آخرت کا جو تصور ہے یہ یقین جو ہے کہ ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے اس کو تازہ رکھنا ہے. اس کو تازہ رکھنے کے لیے ہمیں ظاہر دین کی محفلوں سے جڑنا ہے قرآن کو سمجھنا ہے تاکہ جہاں پہ بھی ہم تلاوت سنیں پڑھیں جب بھی ہم پڑھیں ہمیں ایک ریمائنڈر ملے اور ہمارا یہ جو ہے وہ ریفریش ہو فیلنگ کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے. تو پھر انشاءاللہ ہم یہ خاشعین کی لسٹ میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے کرے اور پھر ہمارے لیے نماز بھی اور صبر بھی آسان ہوگا انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک یہاں پہ میں ختم کرتی ہوں انشاءاللہ کیونکہ اگلے رکوع سے پھر اگلی جو ہے وہ دوبارہ ایک چل رہا ہے سلسلہ کلام تو انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں اس کو کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.